आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। प्रणाम सर, आदाब। जी आदाब, कैसे हैं मेरे भाई? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। सूरे गाय की जी 234 है ना सर आज? जी हाँ, 234। इसमें ये कहा जा रहा है 33 हो गई थी वल्लजीना। क्या सर ये? 33 हो गई थी कल, वो दूध दूध पिलाने को लेकर जो बात हुई थी वो 33 हो चुकी है, आज 234 है। जी वल्लजीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। तुम में से जो लोग मर जाएं, उनके पीछे अगर उनकी बीवियां जिंदा हों तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें इख्तियार है अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीक़े से जो चाहें करें। तुम में से उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सब के आमाल से बाखबर है। इसमें वो बात बताई जा रही है कि किसी खातून का शौहर वफात पा जाए, इंतकाल हो जाए, तो फिर उस खातून को क्या करना है। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि 4 महीने और 10 दिन, 4 महीने और 10 दिन उसको रुकना है। यानी किस चीज इस से? 4 महीने 10 दिन से पहले वो किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। तो अब अगर वो ये मुद्दत पूरी हो जाए, फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ़, यानी तुम्हारे अपने समाज में उसके मुताबिक जब ये इसकी मुद्दत पूरी हो जाए तो उस खातून को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का हक है, तुम पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अल्लाह जो है तुम जो कुछ करते हो उसकी खबर रखता है। क्या ख्याल है? नहीं तो ये रुकने का ये वक्त के पीछे क्या है? जैसा ये जो इद्दत की मुद्दत जो बताई है, ये यानी दिन। इद्दत की मुद्दत असल में इससे पहले, यानी 4 महीने 10 दिन से पहले वो किसी दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। अब ये सारे मामलात के पीछे एक ही बात है कि अगर मान लो वो खातून जिसका शौहर फौत हो गया, वो किसी और से निकाह कर ले, तो फिर ये पता नहीं चलेगा कि ये अब उसके बाद फिर अगर हमल ठहरता है तो ये औलाद ये दूसरे वाले शौहर की है या पहले वाले शौहर की है। तो ये अच्छा, गडमट औलाद। यानी जी सच वाला जी, जी अगर समझ लीजिए वो औरत और उस औरत को जिस दूसरे शौहर से शादी करना है, वो शौहर, इन हम्म दोनों को औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है या वो औलाद रखना ही नहीं चाहते, तब जी, भी उनको ये मुद्दत रहेगी? हर सूरत में, क्योंकि कुरान में आ गया तो अब वो करना ही करना है, औलाद चाहो या ना चाहो। अच्छा भी, और यहाँ एक बात ये भी है कि किसी जमाने में किसी इलाके में जो बदवाना सोच, कबाइली सोच, जिनके पास जो है इल्म की कोई रोशनी तक नहीं थी, ये उस जमाने उस इलाके की बातें हैं। कबाइली ज़िंदगी में ऐसे ही तो होता ना, क्योंकि कबीले जो होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ कुएं के मेंढक की तरह गुजरती हैं। ठीक है, उनको कुएं के बाहर का कोई पता नहीं होता। अब देखें कि इसमें कुल मिलाकर सारा का सारा मामला किस वजह से है कि उसका जो नसब है, जो औलाद होगी उसका नसब जो है गड़मड़ ना हो जाए, उसकी खातिर ये सारे काम करने हैं। सच वाला यानी जी, 4 महीने अगर 10 दिन जी। अगर जिसकी जिसकी तलाक हो रही है या जिसका हम्म शौहर मर गया और ये हम्म, डिक्लेयर्ड है कि ये औरत बांझ है, इसका जी बच्चा नहीं हो सकता, जी तो उसको भी ये इद्दत की मुद्दत पूरी करना है? हाँ, इद्दत पूरी करनी है। यानी एक ही डंडा है इनके पास, वो सबके लिए चलना है। सुनो, वहां हाँ, तो कोई उसका जो कोई। है जी, हाँ। यानी उसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है भाई, लॉजिक कोई नहीं है।
اچھا یہ 4 مہینے 10 دن بھی ایک ایسی احتیاطی تدبیر کے طور پر احتیاط ہے کہ بھئی 1 مہینے میں اگر مان لو اس کا حیض نہیں آیا، بھئی دیکھیں کہ نہیں آیا تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پیگننٹ ہے، تو لیکن دوسرے مہینے میں آ جاتا اتفاق سے، تو پہلے مہینے میں کسی وجہ سے کوئی بیماری یا کوئی اور کوئی ایسا کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کے ہوتے اس کو حیض نہیں آتا، تو دوسرے مہینے میں آ رہا، دوسرے مہینے تو تیسرے میں آ جائے گا، تیسرے مہینے تو چوتھے میں آ جائے گا۔ اب یہ ایک جو ہے قبائلی سوچ کے اندازے ہیں، قبائلی اندازے ہیں، سمجھے نا؟ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ اس کا تعلق اصل میں قبائلی زندگی سے ہے، ایک مہذب سماج سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ 4 مہینے میں بھی اگر جو ہے اس کو حیض کا خون نہیں آتا اور پھر اس کے بعد اور 10 دن گزر جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے احتیاطی تدبیر ہے، تو اس کے بعد جا کر یہ یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ خاتون اب پریگننٹ نہیں ہے، تو اب یہ خاتون کسی دوسرے سے یہ نکاح کر سکتی ہے۔ نہیں لیکن یہ سب پہ تو لاگو نہیں ہو سکتا، اور آج بچوں کے لیے اتنا زیادہ لوگ پلان بھی نہیں کر رہے، پڑھے لکھے معاشرے کے لوگ۔ نہیں، اصل میں قرآن کی باتیں آج کے لیے تھوڑی ہیں بھی، اس طرح کے جو ہے جو قوانین ہیں یہ ایک بالکل بدویانہ سوچ، بدویانہ ماحول، ایک قبائلی جو ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے قوانین ہیں، ان کا کسی علمی یا سماج یا جو ہے مہذب سماج سے ان کا کیا لینا دینا ہے بتائیے؟ اب آج سائنس کی جو ہے سائنسی بنیاد، میڈیکل سائنس جو ہے جس مقام پر ہے، تو اس سے تو آپ کو صرف چند منٹوں میں جو ہے پریگننسی کا پتہ چل جائے گا، اور بالکل معمولی خرچ پر۔ اس کے لیے کوئی خاتون جو ہے 4 مہینے 10 دن کیوں رکے گی بھائی؟ مگر چونکہ قرآن میں آ گیا۔ اب قرآن کے جو ہے جو اللہ میاں ہیں ان کی سوچ، ان کا علم اس قدر محدود ہے کہ وہ قبیلوں سے باہر نہیں نکل سکا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قبیلوں سے باہر نہیں نکل سکا۔ نہیں تو یہ قبیلے اور بدوی زندگی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ آج تو 2022 میں بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب وہ لڑکی دیکھیں بھی ایسا ہے، نہیں اس لیے فالو کرتے ہیں کہ جنہیں مسلمان کہا گیا ہے وہ چونکہ اس کتاب کے غلام ہیں، اس کتاب کے لکھنے والے کے غلام ہیں، تو اب غلام جو ہے اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی نا بھی، غلام کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ اب یہ حالانکہ فالو کرنے والے یوں تو ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، لیکچرر پروفیسر بھی ہوں گے، ایک سے ایک جو ہے تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، مگر یعنی ان کے ذہنوں پر اس عربی کتاب کی غلامی ایسی چھائی ہوئی ہے کہ اس سے ہٹ کر وہ دین یا مذہب کے معاملے میں سوچ ہی نہیں سکتے، اس سے ہٹ کر نہیں سوچ سکتے۔ یہ مسئلہ ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ جو ہے مسلمان بیسکلی اصل میں دیکھا جائے تو عربوں کے ذہنی غلام ہیں۔ یہ کتاب عربی کتاب ہے، اس میں کیا ہے مطلب مسلمانوں کی 99% جو ہے آبادی کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ان کے ملاؤں نے جس طریقے سے اس کا ہوا کھڑا کر رکھا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایسا آ گیا، تو اب وہ بیچارے چپ ہے۔ انہیں ڈاکٹر بھی ہے تو چپ ہو جاتا ہے، ارے بھائی اللہ کی کتاب میں ایسا لکھا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی میں کہنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کا ہی واقعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اگر ہیں، وہ میڈیکل سائنس کے جو ہے اگر ایکسپرٹ بھی ہیں، تو ان کی میڈیکل سائنس اس عربی کتاب کی آگے دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ دوسری اور معاملات میں جب اپنے جو ہے میڈیکل کالج میں ہوں گے یا میڈیکل جو ہے ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے تو ان کی میڈیکل سائنس وہاں چلتی ہے۔ جب زندگی کے معاملات میں وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کتاب پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ اور جیسا کچھ آ گیا اس کو فالو کرنا ہے، بس بات ختم۔ وہاں آپ اپنی عقل نہیں چلا سکتے۔ اگر میڈیکل جو ہے ایکسپرٹ اگر کسی ملا سے یہ پوچھ لے کہ مولانا یہ کیا بات ہے کہ 4 مہینے جو ہے 10 دن مطلب خاتون کیوں رکے، تو ملا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کوئی لاجیکل آنسر کرے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے تم کو اللہ پر، اس کی کتاب پر جو ہے ایمان نہیں ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے؟ اور وہ بیچارہ ڈاکٹر جو ہے یہاں پر کانپنے لگتا، بولتا نہیں بھائی نہیں جو ہے مجھے مرنا بھی ہے، اور اس کے بعد ایک جو ہے کوئی اللہ نام کا کوئی ہوگا اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ نہیں بھائی میں اپنی عقل نہیں چلاتا یہاں پر۔
مجھے جو ہے جس طرح سے لکھا ہے، جو کچھ ملا نے بتا دیا مجھے اس کو ماننا ہے، بات ختم ہو گئی بات. جی ہندی والے بابا لکھنے کیا کہہ والے رہے کو ہیں؟ جی یہ لکھنے والے کو اندازہ نہیں تھا کہ پریگننسی چیک کرنے کے لیے سونوگرافی اور الٹرا سونوگرافی اور یہ ساری چیزیں ایجاد ہونے والی ہے. اس اب کے اس نزدیک بیچارے کو یہی کیا فارمیٹ پتا تھا چلیں گے بھائی، زندگی بھر. یعنی دیکھیں کہ لکھنے والے کا یہ انداز تھا کہ یہ لکھ تو رہا ہے، یہ چند سال بھی اگر چل جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا نا بھی، کیونکہ جس کسی نے اس طرح کی باتیں اس کتاب میں لکھی ہے اس کی زندگی کتنی تھی؟ زیادہ زیادہ 50-60 سال. اس کو تو یہ لگتا تھا کہ اگر میری زندگی تک بھی یہ لٹو اگر جو ہے چل جائے تو چل جائے، کامیاب ہو گیا میں، اس کے بعد جو ہوتا ہونے دو. لیکن اب یہ بیچارے کے قسمت جو ہے بڑے اچھے تھے کہ وہ آج تک چل رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ سارے معاملات کو تراشا گیا ہے وہ آئیڈیا بڑا جو ہے نرالا ہے. اب میں نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ جو لوگوں کے سامنے آئے گا تو لوگ مطلب یہ کل ملا کر اسلام جس آئیڈیالوجی کا نام ہے اس کو تراشا کیسے گیا، کیا کیا حالات کیسے کیسے ہیں، تو لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ ہوں گی باتیں. میں بہت جلد جو ہے اس کو منظر عام پہ لاؤں گا. تو ٹھیک ہے، تو ہندی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تم میں سے جو مر جائے اور اپنے پیچھے پتنیاں چھوڑ جائے تو وہ سوئیں کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھے. پھر جب ان کی اودھی پوری ہو جائے تو وہ سامانیہ نیم انوسار اپنے وشے میں جو بھی کرے اس میں تم پر دوش نہیں، تتھا اللہ تمہارے کرموں سے سوچت ہے، سب کچھ جانتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر مولانا مودودی صاحب اس آیت کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں، یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، یعنی ان کے شوہر ان کے ساتھ سیکس نہ کیے ہوں، ان کے لیے بھی ہے. البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنا ہے، اس کی عدت وفات وضع حمل تک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر جو عورت آلریڈی پریگننٹ ہے تو اس کی عدت وفات اگر مان لو 6 مہینے یا 7 مہینے یا 8 مہینے 9 مہینے، تو جو ہے جب تک وہ اس کا حمل وضع نہیں ہو جاتا، اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، تب تک اس کو رکنا ہے. لیکن وہ عورتیں جن کو ان کے شوہروں نے ان کے ساتھ سیکس تک نہیں کیا، ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ یہ 4 مہینے جو ہے 10 دن رکنا ہے، اس لیے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں وہ کنفرم ہو جائے، جبکہ سیکس ہی نہیں ہوا ان کا. سیکس نہیں ہوا تب بھی رہنا ہے، اور اس کے بعد اگر سیکس ہو بھی گیا تو ان کے پاس اور اللہ میاں کے پاس جو ہے اب بھائی ان کا علم سے یا پھر جو ہے سائنس ٹیکنالوجی سے کیا لینا دینا بھائی. ان کے اندازے تھے کہ جو ہے شاید 1 مہینے میں جو ہے عورت کی پریگننسی کا اظہار ہو جائے، یا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. 4 مہینے میں بھی اگر نہیں ہو رہا تو 10 دن اور ذرا اوپر ہوتا نا، وہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے کوئی تول کیا تو جو ہے وہ 4 کلو جو ہے مجھے دال دے دو بھائی، 4 کلو دال دینے کے بعد میں تو یہ اور ڈالو بولتے وہ ایک مٹھی سے پکڑ کے اور تھوڑا ڈال دیتی ہوں. تو یہ 10 دن اصل میں اسی طرح کے ہیں. 4 مہینے پوری طرح سے ہو جانے کے بعد چلو ٹھیک ہے بھائی، دوسرے تیسرے دن نہیں ایک 10 دن اور رک جاؤ، تاکہ اس میں بھی اگر یہ تمہاری پریگننسی اگر ظاہر ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ دیکھیں کتنی آؤٹ ڈیٹڈ، کتنی غیر علمی اور کتنی جو ہے کنویں کے مینڈک والی بات ہے. یہ سوچئے. سچ والا جی، اگر اس میں 4 مہینے 10 دن کے اندر سمجھ لیجئے شروع کے 10 دن شوہر کے مر جانے کے بعد اس کو اگر پیریڈز آ گئے عورت کو، تو وہاں بات ختم ہو گئی. اب اس میں ری کنفرم کرنے والی اور ایک بار کرنے کی کوئی تک ہی نہیں ہے اس میں. اب آپ اصل میں تک یا لاجک یا منطق کا قرآن سے یا اسلام سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ اس میں لینا دینا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایک جو ہے عربی سردار نے اپنے قبیلے کے لیے ایک قانون بنا دیا، اب وہ قبیلے کے لوگ جو ہے اس قانون کو فالو کرنا ہے، کیونکہ عربی سردار کو بھی اپنے قبیلے کے باہر کا پتہ نہیں ہے. اب وہ جو قبیلے کے رہنے والے ہیں، قبیلے سے جن کا تعلق ہے، وہ لوگ بھی بیچارے سارے کے سارے کنویں کے اندر ہیں، کنویں کے باہر کی دنیا کا ان کو نہیں پتا.
تو اب جو سردار نے جو کچھ کہہ دیا وہی قانون بن گیا، اور پھر جو ہے قبیلے والے اسی کو فالو کریں گے نا بھائی. وہاں آپ علمی بات، وہاں پر آپ عقلی بات، منطقی بات وہاں کرے گا کون کرے گا؟ کس کے پاس اتنی جرأت تھی؟ ہاں پروون ہے یہ کہ ایک حیض اگر اس کو آ جائے تو اس کے بعد میں وہ پریگننٹ ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں ہے، اس میں پاسبلٹی ہے ہی نہیں. اس کے باوجود ہمارے علماء، ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن پورے، یعنی 4 مہینے 9 دن میں نہیں، پورے 4 مہینے 10 دن کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم. بات ختم. قرآن کا حکم کا مطلب اللہ نے یہ حکم دے دیا. اللہ کے علم، اللہ کی عقل سے زیادہ تمہاری عقل ہے. اب یہاں ملا اگر جو ہے آپ سے یہ پوچھتا ہے، اب کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر نے بھی اگر جو ہے اس طرح کی بات پر کوئی سوال اٹھا دیا کسی ملا کے سامنے، ملا سے پوچھا کہ مولانا یہ کیا چکر ہے بھائی، 4 مہینے 10 دن آج 2022 میں یہ کیا ٹک ہے، یہ کیسی بات ہے. اگر کوئی ڈاکٹر نے ملا سے سوال کر دیا تو ملا کے دیدے باہر آ جاتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح دیدے نکال کر ان کو جو ہے ڈرائے گا، گھور کر دیکھے گا جو ہے کیا بات ہے، خیریت تو ہے، اپنے ایمان کی خیر مناؤ بھائی. اللہ کے کلام پر سوال اٹھا رہے، یعنی اللہ کے کلام پر، اللہ کے حکم پر تم سوال اٹھا رہے ہو. تمہاری کیا مجال، تمہاری یہ اوقات کہ تم اللہ پر جو ہے سوال اٹھاؤ. اب وہ بیچارہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کانپنے لگتا ہے ابھی ملا کے سامنے. ملا کی آنکھیں اس کے جو ہے جو لال ہو جاتی ہیں، اس کے دیدے جو باہر نکل آتے ہیں، اس سے وہ ڈر جاتا، اور اس کے بعد زندگی میں کبھی پلٹا کے سوال نہیں کرتا. ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ، ایسے ہی چل رہا اور کیا. جی اچھا، آیت نمبر 235، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال بہت جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. اب یہ اپنی موجود اللہ کا انٹرسٹ، کن باتوں میں انٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کون کسی سے نین لڑا رہا اس میں انٹرسٹ ہے یار. کیا کرنا ہے آپ کو؟ پوری دنیا، پوری یونیورس پڑی ہوئی ہے، مر گیا، اس کی بیوہ کیا کر رہی، اس پہ نظر. بھئی اللہ کی ساری جو ہے فکریں شلوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو پوری فکر ہے، سمجھ کو کس کے شلوار میں کیا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں ایک یعنی معمولی سی بات کو ایک آیت کی شکل میں جو ہے دے کر جو ہے اس میں پیش کیا گیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے بھائی؟ کون سی ایسی بات ہے؟ کیا کمال ہے اس میں؟ کیا کمال کی بات ہے؟ مطلب کی بات ہے ہاں، یہ سب کامن سینس یعنی کی باتیں ہیں. تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے تم، یعنی مطلب اس میں کیا کہا گیا کہ جو ہے وہ بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں کرو یا دل میں چھپا کے کرو. یہ کیا بات ہے؟ اس کو بھی کہنا پڑتا ہے. بیوہ عورتوں، ٹھیک ہے، کوئی بیوہ کوئی خاتون ہے تو اس کے ساتھ اگر کسی کا جو ہے کسی کا دل چاہے کہ اس کے ساتھ اس کو نکاح کرنا ہے، اس کو شادی کے بندھن میں باندھنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بھی کہنا ہے کہ جو ہے تم اشاروں سے کرو یا کنایوں سے کرو یا دل میں چھپا کے کرو یا ظاہر کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کہنا پڑتا ہے. یہ بھی کہنے کی بات ہے. اور یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. یہ بھی ایک اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے اللہ؟ یہ تو سبھی لوگ جان چکے ہیں. ہاں،
جی نہیں حرج نہیں ہے یہ جو بات ہے تو اصل میں حرج نہیں ہے، یہ پرائمری بات نہیں ہے کہ تم کہیں سفر میں جا رہے ہو اور آپ کو اتنے بجے تک وہاں پہنچنا ہے تو اس کے بارے میں پوری گائیڈنس ہے. اب وہ جی بیچ میں پوچھ رہے کہ وہ کہیں طہارت کو رک سکتے کیا، تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اگر تم رک جاؤ تو. مطلب وہ مین بات نہیں ہے، مین جی بات ہے وہ ٹارگٹ پورا کرنا. جی تو اس کے ساتھ اگر کوئی چیزیں ضمنی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے وہ کر لو، حرج نہیں، تم کو اسپیشل پرمیشن یا تم کو الاؤ کر دیا. تو یہ جی امپورٹنٹ بات حرج نہیں ہے میں کر رہے، اور مین بات تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی کہ مین مدعا نہیں. کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اسٹیشن پہنچنا ہے اور آپ کی ٹرین ہے 2:30 کی. اس کا مطلب 2:30 سے پہلے پہلے آپ کو پہنچنا ہے. تو اس کا تو کہیں کوئی نہ ذکر ہے نہ کوئی وضاحت ہے. اب یہ آپ گھر سے نکلے، راستے میں جو ہے ایک پیٹرول پمپ ملا، اس کے بعد جو ہے اور کوئی اور چیز مل گئی، کہیں جو ہے آپ نے بیکری دیکھی، وہاں رکے، رکنے کے بعد میں پھر کہا جا رہا ہے کہ تم چاہو تو بسکٹ خریدو یا نہ خریدو، کوئی حرج نہیں ہے. راستہ چلتے ہوئے جو ہے ایسا ہی بسکٹ کی دکان پہ آپ کی نظر پڑی، وہ بسکٹ کا جو ہے جو کوڑا جو مرتبان تھا اس پر تمہاری نظر پڑی، تو چاہو تو تم اس پہ نظر ڈالو یا نہ ڈالو، کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ سب باتیں بتاتے ہوئے آپ کو آپ کو ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے. جب ریلوے اسٹیشن اگر پہ اتنا سب کچھ کر کے جب آپ اسٹیشن میں پہنچیں گے وہاں ٹرین چھوٹ چکی ہوگی بھائی. سارے حرج نہیں ہے کام کرتے آ رہے. یعنی یہ ساری باتیں حرج نہیں پر ہو رہی ہیں. ایسا نہ کرو، اس میں یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسا نہ کرو. ارے بھائی یہ ساری باتیں اصل مدعے کی بات کیا ہے؟ اس میں مدعا کیا ہے؟ کیا ابھی تک مدعا تو ہے؟ ایک بھی نہیں ہے یہ بات. ہاں 234 تک ایک بھی مدعے کی یعنی بات نہیں ہے. اب ایک بات کو کہ جو ہے 4 مہینے 10 دن رکنا ہے، وہ کہہ دی گئی. آج پوری دنیا میں 1.8 بلین مسلمان اس کے مطابق جو ہے اپنی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بیچاری خواتین، ان کا شوہر اگر جو ہے گزر جائے، ٹھیک ہے کچھ دن تک تو جو ہے ہر ایک انسان ہونے کے ناطے ہر خاتون کو اپنے شوہر کی یاد آئے گی. بھئی اگر اس کو دوسرا نکاح کرنا ہے تو وہ بے وجہ اتنا کیوں رکے؟ 4 مہینے جو ہے 10 دن رکنے کی کوئی تک نہیں ہے نا. 1 مہینہ رک لیے اور جو ہے دیکھ لیے کہ جو ہے اس کو حیض آ گیا، بات ختم ہو گئی. نہیں تو آج کی تاریخ میں تو آپ کو صرف چند منٹوں میں آپ یعنی مطلب کوئی پریگننٹ ہے نہیں ہے پتہ چل جاتا. یعنی اس کا مطلب یہ ایک بے تکی بے ڈھنگی بات کا آج کوئی تک ہی نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہی دیکھیں اس آیت کا اصل مقصد اگر یہ ہے کہ کسی کے پریگننٹ ہونے نہ ہونے کا جو ہے اگر مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ تو آج بہت آسانی کے ساتھ منٹوں میں حل ہو رہا ہے نا، منٹوں میں حل ہو رہا ہے. نہیں اگر مان لو کوئی خاتون اس کے شوہر کے گزر جانے کے بعد اس کا ارادہ ہی، اس کا دل ہی نہیں کر رہا کہ وہ کسی سے نکاح کرنا ہے، نہیں چاہتی بھائی. اس کے ایک امکانات ایسا ہے، زیادہ ہے. یعنی دیکھیں بہت سے خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ہر سماج میں یعنی وہ خاتون ایک یعنی مطلب نفسیاتی طور پر اتنی غمگین رہتی ہے، ایک سوگ کا جو ہے ماحول کا جو ہے سما اس کے اعصاب پر چھایا رہتا ہے، وہ دوسرا نکاح کرنے کا سوچتی بھی نہیں سوچتی نا. تو ظاہر بات ہے اس کی مرضی ہے بھائی، نہیں کرنا ہے تو سمجھو. مان لو اگر اس کے بچے ہیں بھی تو اب بچے رہنے کی صورت میں اب وہ بچوں کو رکھ کے جو ہے وہ دوسرے نکاح کے لیے اگر کوئی خاتون کوشش کر رہی ہے تو کیا جو ہے اپنے سماج میں عام طور پر اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگرچہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، میں اس سے خیر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ اس عورت کی جو ہے اس کی ثوابدید پر ہے، مگر یعنی اس کو جو ایک قانون کے طور پر باقاعدہ آیتیں بنا کر پیش کرنا اور اس کے اندر کل ملا کر ایک ایسی بے ڈھنگی، ایک غیر علمی، ایک فضول بات کا ذکر کرنا کہ 4 مہینے 10 دن رکنا ہے. یعنی یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یعنی ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. جیسے کہ عورت جو ہے بے چین ہے، کس وقت جو ہے وہ جو ہے شلوار کھول کے نکل جائے، یہ انداز یہ ہے. وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. کیا مطلب بھائی روکے رکھیں؟ کیا مطلب؟ اچھا اس پہ بھی نظر ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس پہ بھی نظر ہے کہ تمہارا ہاں کسی سے پہلے سے طے ہے کیا؟ ارے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اتنی چھوٹی بات ہے وہ خالق کائنات کے سامنے، اتنی چھوٹی، مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں پورا اصل میں کانسنٹریشن قرآن کا اس پہ ہے. جی ہاں دیکھیں اصل میں یہی تو چاہتا تھا نا
ایک ترتیب وار جو ہے طریقے سے قرآن کی ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کو دنیا کے سامنے لایا جائے، اور کل ملا کر اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کل ملا کر یہ ہے ترازو میں اگر ڈالتے ہیں تو اس کا وزن کتنا ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے، یہ لوگوں کو پتا چلے۔ ہمارے ملا تو جو ہے قرآن کا نام آتے ہی قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی کا کلام ذی شان، یہ امکا ڈھمکا جو ہے اس کو، یعنی وہ ایک کتاب، عربی کتاب کے بارے میں بولنے سے پہلے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو سننے والا تھوڑی دیر کے لیے مرعوب ہو جاتا، ڈر جاتا، ارے یار پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر۔ وہ وہاں اپنے عقل پر جو ہے تالے، اپنی آنکھوں پر، اپنی کانوں پر سب تالے ڈال کے چپ چاپ بیٹھ کے سنتے رہتا، اس کو تنقیدی طور پر سوچنے کی جو ہے وہاں نوبت ہی نہیں آتی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تنقیدی نگاہ سے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کے ایک ایک لفظ پر جو ہے نظر ڈالی جائے، دیکھا جائے، جانچا پرکھا جائے کہ اس کتاب میں آخر ہے کیا، لوگوں کو پتہ چلنا ہے نا۔ یہی تو ہماری کوشش ہے کہ اس کی ریئلٹی دنیا کے سامنے لانا ہے، اس کی ریئلٹی دنیا کے سامنے لانا ہے، اور یہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مر گیا، اس کی 2 یا 3 بیوائیں ہیں، تو اس معاشرے میں آلریڈی بیوہ کی شادی کا رواج تھا، خدیجہ خود بیوہ تھی محمد نے جب شادی کیے، تو مطلب وہ وہاں پہ ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا، جیسا ہندوستان میں بیواؤں کی شادی کا کچھ ایشو رہا، بعد میں معاشرے نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، تو وہاں تو وہ ایشو بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا انٹرسٹ ہوا عورت کے بعد میں، پھر اس کو اسٹرکٹ بول رہے 4 مہینہ 10 دن، پھر اس کے اندر یہ بھی جان رہے ہو کہ آپ ذرا سوچئے، یہ پابندیاں کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے نہیں ہے۔ مان لیں کسی مرد کی بیوی فوت ہو جائے تو مرد پر کوئی پابندی ہے؟ ارے یار مرنے کی بات کیا ہو، تو اس کی جیتے جی جو ہے وہ 3 لا کے اس کے سر پہ جو ہے اس کے سر پہ بٹھا سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے ہے۔ اچھا عورت کے لیے کیوں ہے بھائی؟ وہ اس لیے کہ اس کی پریگننسی کا مسئلہ ہے۔ بھائی پریگننسی تو آج کل صرف منٹوں میں پتا چل جاتی نا، لیکن آج بھی ہمارے ملا نہیں، اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم اللہ کی کتاب میں آ گیا تو ہم پر یہ فرض ہے کہ اس کو ہم فالو کریں، بات ختم۔ وہاں نہیں مانتے آپ کو، ملا آپ کی بات نہیں مانتے۔ آپ اگر کوئی میڈیکل جو ہے رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اس کی پریگننسی نہیں ہے، یہ نیگیٹو دکھا رہا ہے، نہیں مانتے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں 4 مہینے 10 دن رکنا ہے، آپ اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ آج کے زمانے کے انسانوں کے زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کر رہی ہے بات؟ نتھنگ۔ ارے بھائی ویلیو کا ایڈ کر بھی اس کو رکاوٹیں پیدا کر رہی، بولیے، اور بھی زندگی کو جو ہے روک دے رہی، زندگی کے رفتار کو کم کر رہی، مشکل کر رہی، زندگی مشکل میں ڈال دے رہی، زندگی اور اجیرن بنا رہی ہے، مشکلات پیدا کر رہی یہ کتاب، بجائے اس کے کہ کسی کے لیے کوئی راحت کا سامان کرے، الٹا اس کے لیے اڑتنیاں پیدا کر رہی ہے، زندگی میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے کتاب۔ تو ٹھیک ہے، اس میں یہ آیت نمبر 235 کا آپ نے ہندی پڑھ لیا؟ جی سر پڑھتا ہوں۔ اس اودھی میں یدی تم ان استریوں کو وواہ کا سنکیت دو اتھوا اپنے من میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی دوش نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا وچار تمہارے من میں آئے گا، پرنتو انہیں گپت روپ سے وواہ کا وچن نہ دو، پرنتو یہ کہ نیم انوسار کوئی بات کہو تتا وواہ کے بندھن کا نشچے اس سمے تک نہ کرو جب تک نردھارت اودھی پوری نہ ہو جائے، تتھا جان لو کہ جو کچھ تمہارے من میں ہے اسے اللہ جانتا ہے، اتہ اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کشماشیل اور سہنشیل ہے۔ اللہ بھی سہن کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھیا؟ اچھا آیت نمبر 236۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا ٹینشن ہے، کتنے لوگ مر گئے، کس کی عورتیں، کون ان کے دلوں میں ہے، سب پہ نظر رکھنا ہے، سب کی معلومات رکھنا ہے، سہن کرنا ہے۔ جی سہن بھی فائنلی سہن بھی کرنا ہے اس کو، یہ بہت بڑا کام ہے واقعی یار۔ اچھا آیت نمبر 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو. ابھی بھی طلاق کا سلسلہ چل رہا. دیکھیے, تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر, یہ حق ہے نیک لوگوں پر. اب آپ دیکھیے کہ یہ اس کو بھی ایک آیت بنا کر یہ بات پیش کرنا کہ تم جو ہے معروف طریقہ کہاں ملیں گا. اب معروف طریقہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ملا کر اب آپ کے سماج میں کیا طریقہ چل رہا کہ ایسی صورت میں کون کس کو کتنا دیتا ہے, وہی معروف طریقہ ہے. یعنی معروف طریقہ کہہ کر, یعنی معروف طریقہ کہنا اصل میں ایک طرح کی ڈھیلی ڈھالی بات ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی متعین بات نہیں ہے اس لیے آپ نے معروف کہہ کر چھوڑ دیا اس کو. یعنی معروف طریقہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلی دیوار پر ہے, چاہے تو وہ ادھر کودے یا ادھر کودے, معروف طریقے سے کود جائے. ہاں کود جائے, معروف طریقے کو کودنا ہے. اچھا, اب یہ بات بھی کہنا, طلاق کا سلسلہ جاری ہے کہ اگر تم جو ہے اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ان کو چھونے سے پہلے جو تم نے جو ہے جو مہر مقرر کی تھی وہ اس کی نوبت آنے, اگر تم نے دیکھیں چھویا ہے تو مہر جو ہے مقرر کرنا ہے, مہر دینا پڑے گا. اچھا, اس میں بات کیا ہے, چھونے کا کیا مطلب ہے؟ چھونے کا مطلب یہاں پر جو ہے سیکس ہے, یا اس کو جو ہے فقہا کہتے ہیں خلوت صحیحہ. خلوت صحیحہ کا مطلب ایک عورت اور ایک مرد ایک تنہائی, ایک ایسی تنہائی میں ہوں جہاں تیسرا کوئی نہیں ہے. تو اگر یہ تنہائی ان دونوں کو حاصل ہو گئی تو اسی کا مطلب ہے چھونا. اسی کا مطلب ہے چھونا. وہ شرما رہے لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. نہیں, حالانکہ دیکھیے کہ اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دینا ہے تو وہ عورت کو اگر تم نے چھویا بھی نہیں تو اس کی جو مہر ہے وہ اس کی دے دو. یعنی مہر کے ادا ہونے سے پہلے ہی جو ہے تم نے اگر جو ہے اس کو یعنی بات یہ کی جا رہی ہے کہ ان طلقتم النساء, اگر تم نے کسی عورت کو تم نے طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم نے اس کو ہاتھ لگایا یا مہر مقرر ہو, یعنی مہر ہاتھ لگانے سے پہلے مہر مقرر نہیں ہوئی, یعنی مطلب خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, تو ایسی صورت میں وہ مہر نہیں دینا ہے. خلوت صحیحہ ہو گئی تو مہر دینا ہے, اگرچہ کہ تم نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کیا. مگر کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہاں چھونے کا مطلب اصل میں سیکس کرنا ہی ہے. اب یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں, دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں. تو یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ جس کی جتنی سکت ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو دے دے, یہ کہنا بھی ضروری ہے. بھئی ایک مہر مقرر ہوا کسی خاتون سے نکاح کرنے سے پہلے کہ جو ہے 5,000 روپے اس کو دینا ہے, یہ اس کی اجرت ہے, اس کی مزدوری ہے. اور پھر یعنی ایک سیکس سے پہلے کچھ ایسی بات ہو گئی کہ جو ہے اس کو جو ہے طلاق دینے کی نوبت آ گئی. یعنی ایک یہ عجیب معاملہ ہے. دیکھیں کہ کسی نے مہر مقرر کیا اور پھر جو ہے اس کے ساتھ سیکس کرنے ہی والا ہے کہ اس سے پہلے اس کو طلاق دے رہا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے نا. کیا یوزولی ایسا ہوتا ہے؟ یعنی ان یوزول باتوں سے تو قرآن بھرا پڑا ہے, لیکن جو واقعی, اچھا دیکھیں اتنی ساری باتیں قرآن میں آئی, اس کے باوجود قرآن کے مطابق طلاق کا فیصلہ نہیں ہوتا. پوری دنیا میں طلاق کا فیصلہ یا طلاق کے واقع ہونے کی جو ہے ساری باتوں کی بنیاد قرآن سے باہر والی کتابیں. اب آپ ذرا اس پر غور کریں. بھارت میں بھی جو طلاق پر 3 طلاق یا پھر جو بھی جو ہے مطلب باتیں ہوتی ہیں, یہ ساری جو ہے جو جتنا واویلا مچایا گیا ہے ان باتوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ قرآن میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے.
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ہم شروع کیے ہیں طلاق کے بارے میں جتنی آیتیں آئی ہیں اس وقت سے لے کے آج تک اتنی آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ طلاق آخر کس طرح سے دینا ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ قرآن میں کلیئرٹی نہیں ہے اس لیے جو ہے قرآن کے باہر جانا پڑتا۔ اچھا، اب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے اصل میں اجمال ہے، یعنی مطلب اس میں مختصر بات کی گئی ہے، لیکن تشریح جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہے۔ ارے بھائی، اتنی ساری آیتیں جو ہے قرآن میں آئی ہیں، اتنی آیتیں، اتنے الفاظ استعمال کرنے کے باوجود قرآن کا لکھنے والا یہ سمجھا نہیں پا رہا کہ طلاق آخر کیسے دینا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اتنی ساری آیتیں، اچھا بھی یہ آیتیں سورہ بقرہ میں ہیں، اب آپ سورہ طلاق کے نام سے باقاعدہ ایک سورت ہے، ایگزیکٹلی وہاں میں پر وہی بھی طلاق پوچھنا کو لے چاہ کر رہا باتیں تھا کی گئی۔ جی کہ اب جیسے کوئی ایک باب شروع ہوا، اس کا کوئی چیپٹر شروع ہوا، تو اب اس میں جی سمجھو یہ طلاق کی باتیں آ گئی، مطلب جی، یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ایسا سمجھنا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ چیزیں پھر کہیں آتی رہیں گی بھی بیچ جو ہے بیچ کچھ بھی قرآن کے لکھنے والے کے مائنڈ میں کچھ آئے گا تو انہیں جہاں آئے گا اس میں ڈال دیا۔ اصل میں یہ سورہ بقرہ ویسے بھی جو ہے خواجہ کا لنگر ہے بھائی۔ اچھا، جب آپ کو طلاق کے بارے میں کچھ باتیں کہنا ہے تو ایک ڈھنگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ساری باتیں جو انسانی زندگی سے جن باتوں کا تعلق ہے ان مسائل کا حل پیش کرتے ہوئے آپ ایک جگہ اس کو بیان کر دو۔ اس میں غیر ضروری باتیں، یعنی ایسی باتیں جو عام طور پر انسانی زندگی میں نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتائیے عبدالحمید صاحب کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کہ کیا یہ یوجولی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور اس کو وہ ابھی چھویا بھی نہیں، اس سے پہلے اس نے اس کو طلاق دے دی؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یوجولی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں، ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، اور نہ ایسا اچھا کوئی کرتا۔ نہیں بھائی، مطلب اگر مان حکم لو یا ریئر آف دی ریئرسٹ کیس میں، مان لو لاکھوں کروڑوں میں شاید کبھی ایسا ہوا ہوگا، شاید کوئی ایسا بے ڈھنگا تھا کہ جو ہے وہ اس نے اس سے نکاح کا سوچ لیا لیکن جو ہے وہ اس سے پہلے طلاق دیا۔ کیوں دیا طلاق؟ کوئی مطلب اس میں یہ بھی مطلب نہیں بتایا۔ اچھا، طلاق کوئی مرد جو ہے کسی عورت کو، ایسی صورت میں کوئی مرد کسی عورت کو کیوں طلاق دیتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یا تو جو ہے اس کو کوئی آ کے بتایا نہیں یہ عورت بچلن ہے، کچھ بھی اس طرح، ورنہ دیکھیں کسی عورت کو جانچے پرکھے بغیر کوئی شخص آ کر طلاق کیوں دے؟ میرا اصل سوال یہ ہے، کیوں دے بھائی؟ یوجولی طلاق آدمی کیوں دیتا ہے؟ کہ طلاق کوئی کھلونا ہے کہ جب جس کی مرضی آئے کھیلنا شروع کر دے؟ طلاق دیتا کیوں ہے؟ جبکہ یہاں طلاق ایسے موقع پر دی جا رہی ہے کہ ابھی اس نے اس کو چھویا تک نہیں بھائی، وہ جائے کہ اس عورت کو وہ اپنے ساتھ رکھے، اس کو جانچے پرکھے، اس کے ساتھ زندگی گزارے، اور جو ہے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میں اس کو پتا چلے کہ ہاں بھائی یہ خاتون اچھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وائس ورثہ ہے، خاتون اگر اچھی نہیں ہے تو مرد بھی اچھا نہیں ہو سکتا نا۔ مگر پھر بھی میں اگر کہتا ہوں کہ جو ہے خاتون اچھی نہیں ہونے کی بات اگر اس وقت آ کر جو ہے یہ طلاق دے سکتا ہے، یعنی قرآن کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی، کیسی باتیں کر رہا ہے، سوچئے آپ سمجھ رہے بات کو، یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ جی سچ والا جی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب آئی، اور انسانوں کے نزدیک بہت سی چیزوں کی رہنمائی کی ضرورت تب بھی تھی، آج بھی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جی الگ الگ لوگ آتے اور گائیڈنس کرتے، لیکن ایک مرد کے لیے سیکس کرنا اور کسی عورت کے ساتھ میں رشتہ قائم کرنا یہ چیز امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کی اہمیت اس کی زندگی میں بہت کم ہے اور بہت کم وقت کی چیز ہے۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی غم ہے نا زمانے میں، یقیناً آپ ہے۔ یہیں اٹک گئے بس۔ اچھا، یہ طلاق کو لے کر اتنی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، اتنی ساری آیتیں یار، یعنی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں اس میں بات کیا گئی، لا جناح علیہ، اس پر کوئی حد نہیں ہے، یعنی یہ بھی کہنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ کیا مطلب اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ سچویشن کیا ہے اس میں؟ نہیں، منگنی کی بات تو اس سے اوپر چلی گئی ہو، یہ اس میں پھر طلاق کا ذکر آنا کہ منگنی کا ذکر آتے پھر طلاق کا ذکر آنا، یعنی منگنی کی بات اوپر چلے گئی بھائی،
جبکہ یہ طلاق کا معاملہ بہت پہلے سے چل رہا ہے. بیچ میں منگنی کی بات آ گئی. اچھا منگنی کی بات کس سے آئی؟ وہ بیچ میں کوئی دوسرا کیس ہے. وہ کیس ہوتے ہی پھر طلاق کی بات آ گئی. جب تم جو ہے اپنی عورتوں کو طلاق دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ جو ہے وہ ان کو تم ابھی چھو اور جو ہے ان کا مہر مقرر ہو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ یعنی کل ملا کر یہ سچویشن کیا انسانی معاشرے میں ہوتی ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. اچھا اتنا ہو کے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کچھ بھی کلیئر نہیں ہو رہا. مطلب یہ آیت بنا کر اس کا مطلب پھر یہ کہنا ہے کہ جو ہے جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس کو دے. جو اگر غریب ہے جس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے تو اپنی کم حیثیتی کے مطابق اس کو دے. اور جو معروف طریقے سے، معروف طریقہ جب جہاں کہیں بھی معروف طریقے کا لفظ آ گیا تو آپ سمجھنا کہ ایک بلی جو ہے دیوار پہ بیٹھی ہے، آپ یہ سمجھ لینا. اور پھر یہ کہنا کہ جو ہے یہ نیکوکاروں کا جو ہے یہ نیکوکاروں پر یہ حق ہے. یعنی کل ملا کر اس آیت میں انسان کے کام کی بات کیا ہے؟ اس میں جو سچویشن بتائی گئی ہے یہ انسانی معاشرے میں نہیں ہوتی. اور انسانی معاشرے میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کا کہیں کوئی حل ہمیں قرآن نہیں دیتا، کچھ بھی حل نہیں. کیونکہ نہیں دیتا اس لیے جو ہے اب یہ قرآن کے ماننے والوں کی مجبوری ہے کہ ہر حال میں وہ قرآن کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کا سارا کام جو ہے حدیثوں سے چلتا ہے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حدیثوں کی ضرورت ان کو کیوں پڑتی ہے کہ قرآن اپنے آپ میں ایک انتہائی لنگڑی لولی کتاب ہے. بلکہ لنگڑی لولے سے بھی گیا گزرا اگر کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ یہاں پر جو ہے پیش کرتا، لیکن شاید لنگڑی لولے سے بھی جو ہے کوئی ایسا لفظ ابھی تک جو ہے شاید نہیں آیا. اس سے بھی گیا گزرا معاملہ ہے. کوما میں یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہ باتیں ایک بات ہوتی اس کے بعد پھر فوری کوئی دوسری بات ہو جاتی، تیسری کوئی اور بات ہو جاتی، پھر پہلی بات کا پھر جو ہے چوتھی آیت میں ذکر ہو رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ طلاق کی بات یہاں ختم ہو جائے گی تو اب آگے تو سورہ طلاق آنا ہے پوری. وہ بھی تو سورہ طلاق کہاں آنا ہے، وہ جو ہے وہ جا کر جو ہے 80-85 جو ہے نمبر پہ آئے گا. ارے بھائی وہ وہاں اچھا باقاعدہ جب آپ کو سورہ طلاق ایک طلاق کے نام پر ایک سورت بنانی ہے تو یار کچھ تو ڈھنگ کا کام کرو. یہ ساری باتیں وہاں ڈالو نا. نہیں وہاں بھی کچھ باتیں بکھری ہوئی ہیں. اچھا اب آپ غور کریں کہ سورہ طلاق نام طلاق ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں ساری باتیں طلاق کے حوالے سے ہیں. نہیں اس میں ساری باتیں طلاق سے متعلق نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری باتیں بھی بھری ہوئی ہیں. ارے یار طلاق کے نام پر اگر آپ کو ایک صورت بنانی تھی تو ضرور بناتے، اچھی بات ہے، تاکہ آنے والوں کو جو ہے طلاق کے حوالے سے کوئی پرابلم آتی ہے تو سورہ طلاق کھولتا، اس میں سے کیا گائیڈنس ہے دیکھ لیتا. وہاں پر تم نے کیا کیا کہ نام تو سورت کا طلاق رکھا لیکن وہاں پر طلاق کا ایک دو آیتوں میں ذکر کر وہاں کو دوسری باتیں آ گئی. ارے بھائی کم سے کم ڈھنگ کا کام کرتے کہ سورہ بقرہ میں یہ جو آیتیں ہیں ان کو وہاں ڈال دیتے. ایسا کرنا چاہیے تھا نا. لیکن کون پوچھنے والا ہے؟ اب یہ 1924 تک آپ یہ شفلنگ کرتے رہے نا بھائی، کرنے والوں نے کر دینا تھا یہ جی کہ طلاق کی آیت ایک طرف، جنگ کی ایک طرف. یعنی ایک ڈھنگ کا کام. یعنی میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں قرآن اتنا بے ڈھنگے انداز میں جو ہے اس کو جمع کیا گیا ہے اور اس کی جو ترتیب ہے ایک اس کا جو ایک انتہائی بے ربطگی کا جو ہے وہ عروج پر ہے. اور ہمارے جو ہے جو مومن بھائی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہے تو ایسی کتاب لکھ کے دکھاؤ. تو مجھے اتنی ہنسی آتی یار، تب اتنا فضول بے ڈھنگا کام آخر کوئی کیوں کرے. ایک آیت لا لو اس طرح نہیں کوئی اگر کسی کو کرنا بھی ہے کام تو کچھ تو ڈھنگ کا کام کرے گا نا بھائی. قرآن جیسا بے ڈھنگ کا کام کوئی بھی کیوں کرے گا، بتاؤ کیوں کرے گا. اس لیے لوگوں نے کبھی اس پر جو ہے غور ہی نہیں کیا. مطلب یہ ایک بچوں کی بڑھ ہے، بچے جو ہے چلا رہے ہیں، بچے جو ہے چیلنج کر رہے ہیں. اس لیے جو اہل علم ہیں کبھی بھی انہوں نے اس کتاب پر کبھی اس کتاب کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اس کو کبھی امپورٹنٹ نہیں دی. ارے یار یہ تو فالتو کی باتیں اس میں بھری پڑی بھی ہیں، فالتو کی باتیں. اچھا تو ٹھیک ہے، اس میں ہندی میں کیا کہا گیا؟ جی سر.
और तुम पर कोई दोष नहीं यदि तुम स्त्रियों को संभोग करने तथा महर विवाह उपहार, देखो महर को इन्होंने विवाह उपहार लिखे, शादी का तोहफा, जी, शादी विवाह का तोहफा कैसे होता उपहार, है भाई? हाँ हालांकि मेहर भी नहीं उजरत है वो करने तथा जी। मेहर विवाह उपहार निर्धारित करने से पहले तलाक दे दो, अलबत्ता उन्हें नियमानुसार कुछ दो, धनी पर जी। अपनी शक्ति के अनुसार तथा निर्धन पर अपनी शक्ति के अनुसार देना है, ये उपकारियों पर आवश्यक है। ये अच्छी बात बोली उन्होंने, ये जी। मालदार को और गरीब आदमी को, ये समझ भी नहीं आता था ना, नहीं तो लोगों को गरीब लोगों आदमी को भी समझ जो में है तो ज्यादा पैसे देने की कोशिश कर रहा होता, नहीं तो हाँ, नहीं भी है और तो जो मालदार है उन्हें कम पैसे देने की कोशिश करता था। या आखिर वो पैसे देने की कोशिश करना क्यों है? कि क्या इंसानी माशरे में ये सिचुएशन एक कॉमन है कि एक शख्स निकाह कर लिया और जो है वो उसको अभी छुआ तक नहीं, उससे पहले उसको तलाक दे दिया। मुझे ये बताओ कि ऐसा किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ सचवाला जी, कि जी। एक लड़का और लड़की की शादी तय हो गई, वो जहेज तय होगा, फंक्शन हॉल बुक होगा, रुखे छप गए, लोगों को बुला लिए, रिश्तेदार आ गए, मेहमान ठहरे हुए हैं, फिर वो साचक, मेहंदी, हल्दी, सारी चीजें हो रही, तो इसमें खर्च और लोगों में एक पूरा एक डेवलप हो गया ना कॉन्सेप्ट कि भाई इनका और जी। इनकी निस्बत हो गई बोलकर। जी। अब जी। उसमें ये कह रहे हैं कि उससे पहले ही तलाक दे दो। अरे ये सिचुएशन बयान क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, क्या पहली करना बात उन तो लोगों ने फिर? नहीं, सबसे पहली बात तो आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना कि जो है रुक्के छप गए, शादी खाना बुक हो गया, लोगों में जो है रुक्के तकसीम हो गए, वो बावर्ची को खाने की जो है पूरी लिस्ट बन गई, सब कुछ सारे काम हो गया, उससे पहले उसको तलाक दे। पहली बात तो ये जो कुछ आपने कहा उसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है ना भाई, और ना इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम ये सारी बातें भी नहीं करता कि जो है तुमको रुपए छपाना है, तुमको शादी खाना लेना है, तुमको इतना ये सब कुछ करना है, इतने लोगों को जो है तुमको दावत पे बुलाना है, इसका जिक्र ही नहीं कर रहा कुरान। इसका इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम कुरान तो डायरेक्ट ही वो बात कर रहा कि अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दो इससे पहले के, यानी उनको तुम छुओ, इससे पहले के तुम उनको अभी छुओ, या उनके लिए जो है और ना उनकी जो है महर मुकर्रर किया हो, अभी तुमने उसको छुआ भी नहीं और महर भी मुकर्रर नहीं किया, उससे पहले तलाक दे दो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये सिचुएशन, ये सिनेरियो कब होता है, कहां होता है, कहां होता है? अगर नहीं होता तो फिर इसको बाकायदा आयत बनाकर एक है कुरान का हिस्सा, इंसानी हिदायतनामा का हिस्सा आकर क्यों बनाया गया? जबकि तलाक के हवाले से आप देखिए कि कोई एक भी आयत जो है आपको ये हिदायत, ये रहनुमाई नहीं करती कि तलाक की सूरत में आखिर करना क्या है। हालांकि तो कुरान में 20 आयतें हैं तलाक के हवाले से, 20, उसके बावजूद पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन सचवाला जी हलाला की बहुत क्लैरिटी मिल रही, बिल्कुल कम अल्फाज में क्लैरिटी दे दे रहा हलाला की। हाँ, हलाला तो एकदम क्लियर है ना, काम की बात है ना, काम की बात है, इसलिए उसमें क्लैरिटी है। अब तलाक में जो है लटकाना है, खाली इधर से उधर औरत जो है चप्पल घिसती रहे, उसको खुला भी लेना है तो जो है जाकर औरत मर्द के सामने उसको हाथ जोड़ना है, अपने चप्पलों को घिसना है, उससे आजिजी मिन्नत समाजत करनी है, तो ये सब बातों का जिक्र है। लेकिन अब जहां दूसरा जो है मामला तो वो बिल्कुल ऐसी है। जी, आप ये जो है हिंदी वाले साहब ने जी संभोग लिखा है, यदि तुम अपने स्त्रियों को संभोग करने से पहले ही लिख दिया, उन्होंने संभोग लिख दिया, सेक्स, उर्दू में छूना लिखा है। अच्छा, ये जो है मेरा ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। अच्छा, आप जो है उसको उसके आयत 237 आ गई सर स्क्रीन पे, 237। अच्छा, वइन तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर।
اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو، جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے، نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس میں بھی بات وہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مہر مقرر ہو چکا۔ پہلی والی آیت میں بات یہ تھی کہ ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ ارے بھائی، ابھی اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور اس کو ابھی تم نے چھویا بھی نہیں، اس سے پہلے طلاق کیوں دیا ابھی؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کیوں دیا؟ مرد اور نے اتنے کم وقفے میں یہ ڈیسیجن لینے کے لیے کوئی بھی ہوشیار اور سمجھدار تجربے کار آدمی منع کرے گا، یہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے اتنے کم وقفے میں۔ نہیں، اور وہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کو جو ہے یہ ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور اس کو تم نے ابھی چھویا بھی نہیں، ایسے موقع پر اس کو یعنی کم سے کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اس کو طلاق مت دو، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ کیونکہ دیکھیں، کسی خاتون کو طلاق دینا اصل میں اس خاتون کی توہین ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات ہے نا؟ توہین ہے نا جی، یعنی مطلب طلاق دینے کا مطلب کیا ہے کہ مرد نے اس خاتون کو اپنے لائق نہیں سمجھا، یہی بات ہے نا۔ لیکن سچ والا جی، کیا وہ سچویشن میں وہ عورت اس کی زوجیت میں شریک ہو گئی کیا جو طلاق دے رہا؟ نہیں، یہ کل ملا کر وہ آیت اتنی بے ڈھنگی ہے، اتنی بے تکی ہے کہ اس کے لفظوں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ سر پیٹ کے رہ جائیں، آخر اس میں کہا کیا جا رہا ہے بھائی؟ لیکن پھر یہ کہنا کہ جو ہے وہ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یہ ایک کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انتہائی فضول اس کا موقع و محل جو ہے انتہائی فضول ہے نا۔ اس لیے کہ یہ کہنا کہ ابھی وہ تم جو ہے عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسہن من قبل ان تمسہن او تفریضوا لہن فریضہ، یعنی ان کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور جو ہے تم نے ان کو چھویا نہیں، اس سے پہلے تم کو جو ہے تم نے اگر عورتوں کو طلاق دے دی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے موقع پر تم ان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ حالانکہ یہ بات بھی ان یوزول ہے، لیکن کم سے کم وہاں روکنا چاہیے تھا۔ طلاق دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بے تکا کام کرنے پر بھی قرآن کے لکھنے والے کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے؟ بالکل، اس کو کوئی آبجیکشن ہی نہیں نہ پڑھنے والوں کو ہے، ہاں، نہ لکھنے والے کو ہے، نہ اس پر ایمان لانے والوں کو کوئی آبجیکشن ہے۔ اس کے بعد یعنی مطلب یہ بات قرآن کا حصہ بن گئی۔ اچھا، دوسری آیت میں جو 237 میں ہے اس میں بھی کیا کہا گیا؟ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، ہاتھ لگانے سے کچھ چھونے سے پہلے طلاق دے دی، لیکن مہر مقرر ہو چکا۔ پہلی آیت میں مہر ابھی مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن دوسری صورت میں کیا ہے؟ مہر تو مقرر ہو گیا تھا۔ یعنی دونوں باتیں بھی غیر ضروری ہے نا، ایک انتہائی فضول ہے نا۔ انہیں دیکھیں، پہلی آیت میں مہر بھی مقرر نہیں ہوا، دوسری آیت میں مہر مقرر ہو چکا، اس سے پہلے تم نے اس کو طلاق دے دی کیونکہ ابھی ان کو چھویا بھی نہیں، لیکن کیوں دی بھی طلاق کیوں دی؟ گویا کہ مرد کے نزدیک طلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جو مرضی بے مرضی، معقولیت غیر معقولیت، اچھے برے کسی بھی جو ہے معاملے کو سوچے سمجھے بغیر وہ یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، مشین گن کی طرح، منٹوں میں۔ یعنی وہ یہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر طلاق دے دی کا مطلب یہاں پر طلاق مغلظہ ہے نا۔ اب اس میں طلاق کا وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ جو ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک موقع گزرنا ہے، ایک نشست گزرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ اور وقت گزرنے کے بعد دوسری طلاق، پھر اور وقت گزرنے کے بعد تیسری طلاق۔ یہاں پر تو طلاق کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ طلاق۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ ان آیتوں سے کیا مطلب نکل رہا؟ کیا یہ پہلی طلاق ہے یا تیسری طلاق ہے؟ اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ تیسری طلاق ہے نا بھائی۔ کسی شخص نے اس کو چھوئے، جی
اور بالکل ایکسپشنل سچویشن کو بیان کر رہے جبکہ یہ بہت ہارڈلی کہیں آتی ہوں گی کسی کی زندگی میں. نہیں بھائی ہارڈلی نہیں, میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ یہ سچویشن آتی ہے. اور اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس کو امیجن کر لیں کہ ایسی اگر سچویشن آئی, اگر آ بھی گئی کہ ایک مرد نے ابھی اس کا نہ مہر مقرر ہوا ہے, نہ تو ابھی جو ہے اس کو چھوا ہے, نہ وہ اس کے گھر میں آئی ہے, نہ اس کو دیکھا ہے, نہ جانچا ہے, نہ پرکھا, کچھ بھی نہیں, اس سے پہلے اس کو طلاق دے دی اگر دے دیا کوئی مرد, تو مجھے بتائیے کہ سماج والے اس کو چھوڑیں گے؟ کہیں گے یار کیا ہے تو آدمی ہے کیا ہے, تو نے اس کو آخر کیوں طلاق دے دی, کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن قرآن کی ان باتوں پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھاتا, کوئی سوال نہیں اٹھاتا. آپ سمجھ رہے بات؟ اس طرح کی باتیں قرآن میں بھری پڑی ہیں لیکن ان پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. اچھا, یہ عملاً جو ان کو کرنا ہوتا ہے اس میں یہ کچھ بھی نہیں پڑھتے, وہ ہر چیز فقہ میں سے لیتے رہتے ہو, ادھر تو آتے ہی نہیں. اچھا دیکھیں, بلکہ حدیثوں سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. طلاق کا معاملہ پورے کا پورا اصل میں اس شریعت سے جڑا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے, سرے سے کوئی وجود نہیں ہے. شریعت کے نام پر دنیا میں کوئی کتاب نہیں پائی جاتی. شریعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کا پورا قرآن پورے حدیث کا ذخیرہ اور اجماع امت اور قیاس پر جو ہے پر مبنی ہے. ارے یار, یہ اس میں فقہ آ گئی, اس میں حدیث آ گئی, اس میں امت کا اجماع آ گیا. یہ ایک طلاق کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کو جو ہے یہ ساری باتوں کا سہارا لینا پڑتا. اس کے باوجود طلاق کا مسئلہ اسلام کے علماء, ان کے فقہاء ابھی تک حل نہیں کر سکے. اور تو اور اللہ میاں کو جو ہے اتنی ساری, اب دیکھیں کہ ہر آیت میں طلاق کا ذکر ہے, اس کے باوجود ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی بھی لینا دینا نہیں. یہ ہے قرآن, اسے کہتے ہیں قرآن. ٹھیک ہے, ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اور یدی تم انہیں ان سے سمبھوگ کرنے سے پہلے طلاق دو, اس استھتی میں کہ تم نے ان کے لیے مہر وواہ اپہار نردھارت کیا ہے, تو نردھارت مہر کا آدھا دینا انیواریہ ہے. یہ تو بات ہے کہ وہ کشما کر دے اتوا وہ کشما کر دے جن کے ہاتھ میں وواہ کا بندھن ہے, اور کشما کر دینا سنیم سے ادھک سمیپ ہے. اور آپس میں اپکار کو نہ بھولو, تم جو کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے, سی سی ٹی وی سے. اچھا اب آپ ان باتوں پر غور کیجئے کہ اس میں کل ملا کر جس بات پر زور دیا گیا وہ ہے مہر, وہ ہے اجرت. یعنی ان تمام آیتوں میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کس نے ایسی سچویشن میں کسی خاتون کو طلاق دی ہے تو اس کا طلاق دینا غیر شرعی ہے, یا اس کا طلاق دینا یعنی مطلب قابل یعنی وہ جو ہے جرم کہلائے گا, اس پر جو ہے کوئی حد مقرر ہوئی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ طلاق دے دی تو قرآن کے مطابق وہ طلاق واقع ہو گیا, طلاق جو ہے وہ قابل قبول ہے. اس میں بات جو کی جا رہی ہے, جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ مہر آدھا دینا, اس میں کیا ہے, کیا کہا گیا, آدھا مہر دینا. جو یعنی ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو, آدھا مہر دینا. اچھا مہر ہے کیا بھی آخر؟ قرآن مہر کو یعنی مہر نہیں بلکہ اجرت کو اتنی امپورٹنٹ جو دیتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یعنی جہاں جہاں بھی نکاح کا لفظ آیا ہے وہاں پر یہ اجرت کا لفظ آیا ہے. گویا یہ نکاح جڑا ہوا ہے اجرت سے, مزدوری سے. تم نے کسی عورت سے نکاح کیا یا کرنا چاہتے ہو تو تم کو اس کی اجرت دینا ہے. اجرت, قیمت, مزدوری. اور کل ملا کر ہر جگہ اس مزدوری کو امپورٹنس دی گئی ہے. مطلب اس عورت کے ساتھ سیکس کرنے کی فیسلٹی کو خریدنے کی قیمت لگ رہی ہو. ہاں, اسی کی قیمت ہے وہ.
اس فیسلٹی کو تم نے جو ہے جو اویل کیا ہے یا اویل کرنے کی جو ہے تم نے جو سوچا ہے تو اس کی قیمت تم کو ادا کرنی ہے. بغیر قیمت کے ادا کیے یا بغیر قیمت کے طے کیے تم اس سے سیکس نہیں کر سکتے. اصل میں قرآن یہ کہنا چاہ رہا. تو اب یہ یہاں پر آدھا مہر دے دو. اچھا پھر یہ کہنا کہ اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو. یعنی یہ اب بھائی عام طور پر مسلم سماج میں مہر کل ملا کر ہوتا کتنا ہے؟ بہت ریئر کیس ہے جہاں پر بہت ہی مہذب جو ہے لوگ ہیں, جہاں پر پڑھے لکھے ہیں, دولت مند ہیں, تو وہاں پر شاید 50 60 70 ہزار 1 لاکھ روپے کو شاید مہر ہوگا. ورنہ نارملی جو ہے مسلم سماج میں مہر کتنا ہوتا ہے؟ 5 10 15 ہزار اتنا ہی ہوتا ہے. اتنا ہی مہر ہوتا ہے. خود میری اپنی ہمشیرہ, میری بہن جو کہ وہ اس وقت جو ہے پوسٹ گریجویٹ ہے اور انتہائی جو ہے وہ خوش شکل ہے اور ایک اچھے یعنی مطلب معزز گھرانے سے تعلق ہے, شہری زندگی گزار رہی ہے اور ایک بہت ہی یعنی اس کی ایجوکیشن بھی اتنی ہائی تھی کہ اس وقت یعنی ہماری دوسری تمام بہنوں میں اس کا بڑا جو ہے نام تھا. اس کا جب مہر مقرر کیا گیا اور پھر جو ہے اتنے دھاندلی سے جو ہے اس کا مہر مقرر کیا گیا, یعنی وہ جب آخری وقت میں پتا چلا کہ اس کا مہر صرف 5,000 روپے ہے. 5,000 روپے. ہائیلی کوالیفائڈ ماسٹر ڈگری رکھنے والی خاتون لڑکی, اس کا مہر 5,000 روپے. تو کس نے طے کیا ہو؟ اب اچھا سچویشن یہ تھی کہ جو ہے اس بہن کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے گھر پہ جو ہے 2 بار آئے تھے. تو پہلے تو دوسری اور کیا کیا باتوں کا ذکر ہوتا. تو والد صاحب, اچھا لڑکی کا باپ ہمیشہ اس کا ہاتھ جو ہے پتھر کے نیچے ہوتا ہے, تو اپنی بات کرنے سے پہلے اس کو 10 بار سوچنا ہے. لیکن لڑکے والے تو ہمیشہ جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے, لیکن لڑکی والے ہمیشہ ان کو دب کے رہنا ہے. تو آخر میں والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی مہر کیا طے ہوا ہے, کتنا مہر دیں گے؟ کہنے لگے نہیں اس پر ہم جو ہے بات کر لیں گے. پہلی ملاقات ایسی ہو گئی. اس کے بعد پھر دوسری ملاقات جب ہوئی تو اس وقت بھی دوسری یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. آخر میں والد صاحب نے پوچھا کہ مہر کا کیا ہے؟ کہنے لگے جو ہے ہم مہر, اس وقت نوشا بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ مہر والد صاحب سے جو ہے میں پوچھ کر فائنل کر دوں گا. تو والد صاحب ان کا چہرہ دیکھتے رہ گئے, ارے بھائی اب یہی تو وقت ہے, بعد میں کب کریں گے؟ کہنے لگے نہیں کر دیں گے آپ فکر مت کیجیے. تو چپ ہو گئے والد صاحب. اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ پھر بعد میں بیٹھک نہیں ہوئی, کچھ اس طرح کا موقع نہیں ہوا. پھر اس کے بعد شادی کا وقت آ گیا, روپے تقسیم ہو گئے, لوگوں کو تقسیم کر دیے گئے. شادی کا جو ہے شادی کے جو ہے منڈپ میں وہاں قاضی صاحب آئے ہوئے ہیں اپنا سیاہ نامہ لے کر, اور جو ہے نوشا کے سامنے بیٹھ کر جو ہے اب پورے لوگ ہیں, سارے لوگ جو ہے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ شادی خانے میں. تو جو ہے قاضی صاحب کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا, پہلے پوری جو ہے خانہ پوری کر لیتے ہیں. یعنی پہلے وہ کیا کیا لکھنا پورا لکھ دینے کے بعد میں اب وہ نوشا سے دلہے سے دستخط لینے سے پہلے وہ ان کی طرف دیکھ کے پوچھنے لگے کہ مہر کتنا ہے. تو لڑکا جو ہے بولا کہ 5,000 روپے. تو قاضی صاحب پریشان ہو گئے, ارے 5,000 روپے, یہاں پر لڑکی کی یہ تعلیم, لڑکی کا جو ہے یہ گھرانہ, یہ سب کچھ. تو قاضی صاحب کو بھی عجیب سا لگا. تو وہ حیرانی میں دوبارہ پوچھا انہوں نے کہ کیا کہا آپ نے؟ کہنے لگا کہہ دیا نا. تو نوشا نے جو ہے جواب دیا میں تو کہہ دیا, آپ لکھ دیں. تو اچھا وہیں بازو میں جو ہے میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو قاضی صاحب والد صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, والد صاحب کا چہرہ بالکل فخ ہے. اب ان کو والد صاحب کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ مہر یہ اتنا مہر. والد صاحب نے اندازہ لگایا شاید کم سے کم جو ہے 40-50 ہزار روپے تو ہوگا. تو 5,000 روپے تو جو ہے. اب اس کے بعد والد صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کیا بات ہے, ان کا نام لے کر پوچھا کہ بھئی یہ مہر بتا رہے ہیں. والد صاحب بھی پریشان. اچھا والد صاحب کو پریشان دیکھ کر قاضی صاحب بھی پریشان. اب یہ دونوں کی پریشانی جب جو ہے دلہا اور دلہے کے والد نے دیکھا
کہ یہ سچویشن ہے تو وہ جو ہے فوری بات کو بھانپ کر کہنے لگے، قاضی صاحب کو اشارہ دے کر، وہ یعنی جو دلہے کے والد ہیں وہ آگے بڑھ کر انہوں نے کہہ دیا، قاضی صاحب آپ کو ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نوشا نے کہہ دیا کہ 5,000 اتنا تو آپ کو لکھ کے جو ہے آگے بڑھ جانا چاہیے نا. آپ جو ہے محفل میں ایک جو ہے خوشگوار محفل میں آپ بدمزگی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو نوشا دلہے کے والد نے جب اس انداز سے بولا تو قاضی صاحب کی بھی چپ ہو گئی، والد صاحب بھی چپ ہو گئے، کیونکہ ویسے موقع پر اگر بحث کرتے ہمارے والد صاحب تو پورے کے پورے لوگ والد صاحب کو برا بولتے نا، کہتے ہیں کہ ارے یار یہ کوئی موقع ہے مہر طے کرنے کا؟ آپ کا کام تھا کہ آپ پہلے ساری باتیں طے کر لیتے. لیکن دیکھیں کہ سچویشن ایسی تھی کہ وہاں کچھ بھی نہیں کیا جا سکا. آخر کار دلہا جیت گیا، دلہے کا والد جیت گیا، دلہے کے بھائی جیت گئے، اور جو ہے قاضی صاحب کو بھی وہی لکھنا پڑا جو نوشا نے کہا، اور جو ہے اس کا مہر مقرر ہوا 5,000 روپے، جو سیاہ نامے میں لکھ دیا گیا. تو میں یہ بات کہہ کر دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلم سماج میں مہر ایک انتہائی ایک فضول رقم ہوتی ہے، بالکل بے قیمت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک لڑکا وہ اصل میں کچھ نہیں ہوتا، ایک اچھی سے اچھی جو ہے گھرانے کی لڑکی کو جو ہے جب اپنی اس کو بیاہتا ہے تو مہر ایک برائے نام ہی رکھتا ہے، برائے نام. تو قرآن ایک مہر کو اتنی امپورٹنس دے رہا بھائی. کیا ہے مہر؟ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. کیا عورتوں کی پروٹیکشن کی بات ہے کہ عورت کو بول رہا کہ اس کے آدھا مہر دینا چاہیے تم. اچھا اب آپ دیکھیے کہ میری بہن کا جو ہے جو مہر 5,000 روپے طے ہوا، اگر یہ سچویشن جو قرآن میں بتائی گئی ہے، ایسی سچویشن میں میری بہن کا شوہر اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو طلاق دیتا ہے، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے نا یہ سچویشن کو، ایک نہیں دو آیتوں میں اس کا ذکر کر رہا ہے، اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہ 2,500 روپے دے گا، 2,500 روپے دے کے چل یہاں سے نکل جا، بولے گا پھٹ یہاں سے، پھٹ جا، تیری ویلیو 2,500 سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ میں مرد ہوں اور اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، تجھے عورت بنایا ہے. تو نچلی ہے، میں اونچا ہوں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہے ریئلٹی، بھیانک بات ہے، یہ ہے ریئلٹی قرآن کی.